बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं RLKU प्रोडक्शंस की स्पेशल रबीउल अव्वल सीरीज़ क़ुरआन और साहिब क़ुरआन। मैं हूं आपका होस्ट हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा। आप कुरान मजीद के पहले गैर मनक़ूत मुतरजिम हैं। आप माहिर तालीम और मारूफ़ इस्लामी स्कॉलर हैं। आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज़ राशिद लतीफ़ ख़ान यूनिवर्सिटी के। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन किराम, आप हमारी इस स्पेशल सीरीज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के मुख्तलिफ़ अदवार और आपकी ज़ात मुबारका के मुख्तलिफ़ तख़स्सुसात पर मुख्तसरन गुफ्तगू सुनते चले आए हैं। आज हमारा इस सीरीज़ का ये आखिरी पॉडकास्ट है और आज हम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के आखिरी लम्हात पर गुफ्तगू करेंगे कि जब आपका रख्त सफ़र हुआ अपने रफ़ीक़ आला की तरफ तो वो मंज़रनामा क्या था। जी सर, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया राशिद साहब। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, आपकी हयात मुबारक, आपकी पैदाइश से लेकर पूरी की पूरी आखिरी लम्हे तक हमारे लिए उसवा हसना है। बेशक। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलामुल्लाह में ये ऐलान किया है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है। पैदाइश से लेकर आखिरी वक्त तक जी। सीरत के दरवाज़े जब हम खोलते हैं तो उसमें हमारे फ़िक्र व अमल की तत्हीर के लिए हमें जहान आबाद नज़र आते हैं। यहाँ तक कि जब आपकी विलादत बासादत हुई थी और आप हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में चले गए थे तरबियत के लिए, इब्तदाई परवरिश के लिए, तो वहाँ पर भी आपकी सीरत तय्यबा, आपकी हयात तय्यबा हमारे लिए असबाक रखती है। जी सर। कि जब आप हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पीते थे तो एक तरफ से पीते थे, जी, दूसरी तरफ नहीं आप जाते थे। उस शीर खारगी के आलम में भी, क्यों कि दूसरी तरफ से उनके रज़ाई भाई पीते थे। माशाअल्लाह। उस वक्त भी आपने अदल का इतना एहतमाम किया अपनी उस उम्र में भी। जी सर। फिर आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, ऐलान नबूवत से पहले, ऐलान नबूवत के बाद, मक्की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी और पैगम्बराना जिद्दोजहद, आपकी तकालीफ़, फिर आपका रियासत का सरबराह होना, ये सारी सीरत जो है हमारे लिए नमूना रखती है। बेशक। अगर कोई यतीम है तो आपकी यतीमी की हालत को देख ले। जी सर। अगर कोई सरबराह ममलकत है तो वो फ़तह मक्का के बाद जब आपने सल्तनत कायम की उस दौर को देख ले। अगर कोई कैदी है जी, तो शेब अबी तालिब की ज़िंदगी को देख ले। वाह वाह। अगर कोई ताजर है जी, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, हमारी माँ के साथ आपके मामलात देख ले। बेशक। अगर कोई दोस्त है तो अबू बकर व उमर, उस्मान व अली के साथ आपकी दोस्ती देख ले। वाह, सुभान अल्लाह। गोया ज़िंदगी का कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं, ऐसा पहलू नहीं जिसमें तत्हीर के लिए हमें आपकी हयात तय्यबा से असबाक ना मिलते हों। जी बेशक सर। आज चूँकि 12 रबीउल अव्वल है और रिवायात के मुताबिक ये दिन आपके रफ़ीक़ आला की तरफ जाने का भी दिन है। जी सर। और आपकी विलादत बासादत का भी दिन है। जी। तारीख़ की बाज़ रवायात में ये भी है कि आपकी पैदाइश मुबारक, आपका मीलाद मुबारक, आपकी विलादत बासादत मुबारक जो है 9 रबीउल अव्वल को हुई थी। 12 रबीउल अव्वल पर सबका इत्तफ़ाक़ है कि आप रफ़ीक़ आला के पास गए थे। जी। और कुछ दूसरी रवायात में आपकी विलादत भी 12 रबीउल अव्वल की है और आपका रख्त सफ़र रफ़ीक़ आला की तरफ जाने का वो भी 12 रबीउल अव्वल है। जी। लिहाजा ज़रूरी था कि हम उन लम्हों का भी तज़किरा करें जब आप रफ़ीक़ आला की तरफ दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद तशरीफ़ ले जाते हैं। जी। वफ़ात से
اس دنیا سے رفیق اعلیٰ کے پاس جب جانے کا وقت آیا تو چند دن پہلے آپ پر کچھ بیماری کی کیفیت، بخار کی کیفیت، نکاہت کی کیفیت، کمزوری کی کیفیت طاری ہوئی تھی آپ کی طرف، اور آپ سمجھ گئے تھے کہ اب میرا یہاں سے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب رفیق اعلیٰ کے پاس ایک نئی زندگی آپ کو عطا ہونے والی ہے۔ تو جب یہ دور آیا، آپ نے چند دن پہلے خاص ملاقاتیں شروع کر دی تھیں اپنے رفقاء کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، درجہ بدرجہ آپ نے ملاقاتیں شروع کر دی تھیں، آخری ملاقاتیں۔ صحیح۔ تو انہی ملاقاتوں میں صحابہ سے ملنا شروع کیا آپ نے، جو بہت آپ کے قریب تھے، جس کو خاص آپ نے اپنے پیغمبرانہ جد و جہد کے دوران سعادتیں عطا کی تھیں، ان کے ساتھ آپ نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سلسلے میں ایک دن آپ مسجد نبی میں تشریف لے گئے تو وہاں صحابہ تشریف رکھتے تھے، تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میں نے اپنی زندگی میں کوشش تو یہی کی ہے کہ کسی کا بھی دل نہ دکھاؤں، میری ذات سے کسی کا بھی دل نہ دکھے۔ یہی سبق ہمارے لیے ہے کہ ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہمیں یہ گلٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میری ذات سے کسی کا دل دکھا ہے، بالکل یہ چبھن نہیں ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو آپ نے صحابہ کو ارشاد فرمایا مسجد نبی میں، میرے صحابہ، میری کوشش تو یہی رہی کہ کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، لیکن پھر بھی اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ یہاں تک آپ نے پیشکش کر دی، اور یہ کیسے ممکن تھا کوئی بدلے کا سوچتا یا آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوتی، لیکن ایک ہاتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ صحیح۔ اور وہ ہاتھ کھڑا ہوا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے ایک بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ حیران ہو گئے، اسید کیا کہہ رہے ہو اور کس کو کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے لینا ہے بدلہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسید لے لو، لیکن پہلے بتاؤ میں نے تمہیں کیا تکلیف پہنچائی ہے جس کا آج بدلہ لینا چاہتے ہو؟ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک دن آپ تشریف لائے تھے مسجد میں، تو ہم خوش گپیوں میں مصروف تھے صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ، تو آپ نے میرے یہاں کمر کے اوپر ایک ایسے تھپکی سی لگائی تھی جس سے مجھے تھوڑی سی تکلیف پہنچی تھی، اور آج میں نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ صحابہ یہ بات سن کے حیران ہو گئے، یہ کیا بات ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسید آ جاؤ، یہ لو میری کمر، اور تم بھی اسی طرح اتنا ہی مار لو جتنا میں نے وہ تھپکی سے لگائی تھی۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، جب آپ نے میرے یہاں ایک ہلکی سی تھپکی لگائی تھی نا، اور کہا تھا بس کرو، زیادہ ہنسا نہ کرو، ساتھ تادیباً آپ نے ارشاد فرمایا تھا، تو یا رسول اللہ اس وقت میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا، اللہ اکبر، میرا یہ کندھا اوپن تھا، میں نے چادر لی ہوئی تھی، چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور یہ کندھا پھر بھی میرا اوپن تھا جب آپ نے مجھے تھپکی لگائی تھی۔ تو صحابہ منظر دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور یہاں سے اپنا کندھا ننگا کر کے اوپن کر کے کہا، اسید یہ لو، اب لگا لو، تم بھی اتنی مجھے چوٹ لگا لو، اگر مجھ سے تکلیف پہنچی وہ چوٹ لگی تھی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا دیا، آئے بدلہ تو کیا لینا تھا، تو انہوں نے اپنے ہونٹ مہر نبوت پر پیوست کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، اور چوم کر، مہر نبوت تھی ادھر، چوم کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں آپ سے بدلے کا سوچتا، لیکن آج ایک موقع ہاتھ آنے کا وقت تھا، آپ نے پیشکش کر دی تھی، تو میں نے کہا اس کا فائدہ اٹھاؤں۔
تو میں نے کوئی بدلہ نہیں لینا تھا، نہ یہ میرا گمان ہو سکتا ہے، نہ یہ میری سوچ ہو سکتی ہے. میں تو اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کب آپ کے کندھے سے کپڑا اٹھے گا تو میں مہر نبوت کو چوم لوں گا. تو یا رسول اللہ، آج آپ نے پیشکش کر دی، میں نے کہا سوچا اسی طرح سے میں لے لوں، یہ موقع حاصل کر لوں. سبحان اللہ. اور اس طرح آپ نے مہر نبوت کو چوم لیا. سبحان اللہ. تو نبی کریم بھی خوش ہو گئے کہ چلیں، میرے صحابہ کی تڑپ، جی. اس کے انداز، اس کے اسالیب. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم اپنے رشتہ قرابت کے اعتبار سے جی صحابہ کو بلا رہے ہیں. جو جتنا قریب تھا، اب اس کی باری بھی آنے والی ہے. سب قریب آتے رہے، ملتے رہے آپ سے، ان سے راز و نیاز آپ کرتے رہے. پھر وقت آیا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، بیٹی کا، فاطمہ کا، ان کی ملاقات کا وقت آیا. جی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں لگائے ہوئے تشریف لائیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو ملنے آئیں. آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں، بیٹی کے کان میں ایک بات کہی. تو سیدہ کائنات رو پڑی. جب رو پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا کہ میری بیٹی رو رہی ہے. کہا فاطمہ پھر قریب آؤ. جی. حضرت فاطمہ پھر قریب گئیں. کہا دوسرا کان میرے قریب کرو. پہلے ایک کان میں بات کہی تھی، آپ رو پڑیں. دوسرے کان میں بات کہی، آپ ہنس پڑیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین اس وقت آپ کے پاس تھیں. جی. آپ نے اجازت لے لی تھی اپنی تمام ازواج مطہرات سے کہ تم مجھے اجازت دے دو، میں اپنی زندگی کے آخری وقت عائشہ کے پاس گزار لوں. اللہ اکبر. یہ اس لمحے کی بات ہے. تو جب دوبارہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئیں اور آپ نے بات کہی، آپ ہنس پڑے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فاطمہ مجھے بتاؤ، پہلے نبی کریم نے آپ کے کان میں کیا بات کہی تھی کہ آپ رو پڑیں، اب کیا بات کہی ہے کہ آپ ہنس پڑیں؟ جی. کیونکہ بڑے خفیف انداز میں آپ نے آہستہ سے کہا تھا. جی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی فرمائش ہوئی کہ مجھے بتاؤ کیا بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا، بتا دو. تو سیدہ کائنات نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا جی. کہ پہلے جب میں اپنے کان اپنے ابا کے پاس لے کے گئی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا، بیٹی آج میں جا رہا ہوں، اس دنیا سے میری رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، اللہ. میں رفیق اعلیٰ کے پاس جا رہا ہوں. تو میں رو پڑی. اور پھر جب دوسری مرتبہ میرے ابا نے مجھے بلایا کہ فاطمہ میرے پاس آؤ، اور دوسری مرتبہ جو میرے کان میں بات کہی وہ یہ کہی تھی کہ فاطمہ فکر نہ کرنا، جنت میں سب سے پہلے مجھے تم ہی ملو گی. اللہ اکبر. تو میں ہنس پڑی. کہا اچھا یہ بات تھی. کہا یہ بات تھی. اس کے بعد، اس ملاقات کے بعد پھر آپ نے حضرت حسنین کریمین کو چوما، گلے سے لگایا، ماتھا چوما. اور حضرت فاطمہ نے بھی کہا اپنے حسن اور حسین سے کہ بیٹا آج اپنے نانا کو جی بھر کے دیکھ لو، کیونکہ انہوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں جا رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے حسنین کریمین کو چوما، باتیں کی میٹھی میٹھی. جب وہ چلے گئے تو پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھا ہوا تھا اور فرمایا، عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اٹھیں اور ٹھنڈے پانی کا پیالہ آپ لائیں. تو آپ اپنے رحمت والے ہاتھ اس ٹھنڈے پانی کے پیالے میں بھگو کر اپنے چہرہ انور پر، چہرہ مبارک پر مل رہے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے سرتاج کیا بات ہے؟ کہا عائشہ تلخی ہے. اللہ اکبر. اب اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ سرور کائنات جن کی وجہ سے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا،
ان کا بھی آخری وقت ایسا ہے کہ تلخی محسوس ہو رہی ہے، تو ہم کیا ہیں؟ اللہ اکبر. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ موت کا وقت کتنا تلخ ہوتا ہے. جو سکرات کا وقت ہے بہت تلخ ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا. تو کاش تلخی محسوس ہوتی ہے. حالانکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت کی کیا مجال تھی کہ آپ کو تکلیف دیتے، لیکن پھر بھی یہ جو جان نکلنے کا لمحہ ہے، اب اس سے نبی کریم کے اس ارشاد سے اندازہ لگا لیں کہ تلخ ہے. وہ الگ بات ہے کہ انبیاء کے لیے، صالحین کے لیے، شہداء کے لیے، اولیاء کے لیے وہ تلخ ترین لمحہ بھی قابل برداشت بنا دیا جاتا ہے. تو لیکن اس کے باوجود ہمیں کیا پیغام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لمحات میں کہ اس لمحے کے بارے میں تم غور و خوض کرتے رہنا اپنی زندگی میں کہ یہ لمحہ آنا ہی آنا ہے اور یہ تلخ ہے. اور اس کی تلخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محسوس ہوتی تھی. جب یہ لمحہ بھی آ گیا اس کے بعد کہ آپ کی روح رفیق اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئی، آپ دنیا سے پرتو فرما گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، جب لوگوں نے بتایا کہ نبی کریم آج دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو آپ سے بھی برداشت نہ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کون کہتا ہے کہ میرے نبی اس دنیا سے چلے گئے ہیں؟ میں تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے اس جلال کو ٹھنڈا کیا کہ عمر، موت ایک تلخ حقیقت ہے، اس سے کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے. اور آج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے ہیں. جو بھی شخص پیدا ہو چکا ہے، جو ذی روح پیدا ہو چکا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس سے تو انبیاء کو بھی استثناء نہیں دیا گیا. پھر وہ وقت آ گیا کہ جب آپ کو لحد کے سپرد کرنا تھا. جب آپ کے جسم اطہر کو، جسد اطہر کو لحد کے سپرد کیا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دونوں لحد میں اترے تھے، قبر مبارک میں اترے تھے، اور نبی کریم کے جسد اطہر کو پھولوں کی طرح لحد کے سپرد آپ نے کیا تھا. حضرت علی اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب لحد کے سپرد کر کے دونوں باہر نکل آئے اور قبر پر مٹی ڈالنے کا وقت آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، مغیرہ، تمہاری یہ انگوٹھی وہ لحد میں گر گئی ہے. جب باہر آ گئے جی، تو تب حضرت علی نے کہا، مغیرہ، تمہاری انگوٹھی وہ لحد میں گر گئی ہے، جاؤ اٹھا لو. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ لحد میں اترے، انگوٹھی بھی اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو چوما اور واپس نکل آئے. اور واپس نکل کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، علی، میں نے اپنی انگوٹھی جان بوجھ کر گرا دی تھی کہ ایک دفعہ مجھے پھر نیچے جانے کا موقع مل جائے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو چوم کر واپس آ جاؤں، اور تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں سب سے آخر میں جدا ہوا تھا. اللہ اکبر، اللہ. صحابہ کے شوق دیکھیں، ان کے جذبے دیکھیں، ان کی حکمت عملی دیکھیں. تو یہ آپ کا منظرنامہ تھا جو آخری دنوں کا تھا جب آپ رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے. یہاں اپنی گفتگو کا اختتام، ہمارا وقت بڑا محدود ہوتا ہے، تو یہ باتیں تو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. ایک بات پہ میں اپنا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ وابستگی، محبت اور عشق جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ساری سیرت بیان کرنے کا ہمیشہ ہمارا مطمع نظر یہی ہونا چاہیے، اور سیرت کو سننے کا بھی
یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آپ کی ذات اقدس کے ساتھ والہانہ وابستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے دعووں کے ساتھ ایک پہلو جس میں ہم تہی دامہ ہیں وہ اطاعت اور اتباع کا ہے۔ بے شک ہماری محبت تبھی رنگ لائے گی، تبھی اس میں مہک پیدا ہوگی، اس دنیا میں اور اس دنیا میں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے۔ وہ تبھی ہم وہاں سرخرو ہوں گے جب آپ کی ہم نے اتباع کی ہوگی۔ اور اس کا ایک نمونہ دے کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے صحابہ کے تذکرے کیے تھے کہ کس طرح سے آپ کی اطاعت کرتے تھے، آپ کی اتباع کرتے تھے۔ میں آج اپنی گفتگو کا اختتام صحابہ کی بات سے نہیں کروں گا، جی میں کروں گا شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال سے۔ ان کے عشق کا کیا عالم تھا۔ جی صحابہ تو صحابہ تھے، جی جی بالکل، ان پر تو نور نبوت کی کرنیں پڑی تھیں، واہ، ان کے قلوب تو منور تھے نور نبوت سے۔ میں آج کے دور کی بات کرتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کرے۔ علامہ اقبال کی زندگی کا جو آخری دن تھا نا، جی وہ بھی بڑا قابل غور ہے۔ جی علامہ نے آخری دن اپنی زندگی کے وفات سے 2 گھنٹے پہلے اپنے ملازم علی بخش کو بلایا تھا، جی اور علی بخش کو آواز دے کر کہا، علی بخش ادھر میرے پاس بیٹھو۔ اہل اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری رخصتی ہونے والی ہے، جی جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اپنے ملازم علی بخش کو بلا کے بٹھایا، کہا کہ علی بخش میں آج تم سے 2 گواہیاں لینا چاہتا ہوں، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے۔ بڑا دیرینہ ملازم تھا علی بخش ان کا، جی علامہ اقبال کا، کئی سال تک آپ کی خدمت کرتا رہا، آپ کا بستر بچھاتا رہا، آپ کا وضو کرواتا رہا، آپ کے پاؤں دباتا رہا، خدمت کرتا رہا۔ کہا کہ علی بخش تم نے میری ساری عمر خدمت کی ہے، آج میں ایک گواہی لینا چاہتا ہوں، 2 گواہیاں لینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی بخش گواہ رہنا، آج میں جا رہا ہوں۔ اللہ، اور دوسری گواہی کیا لی؟ دوسری گواہی عرض کرنے سے پہلے میں یہاں عرض کروں گا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جو زندگی مبارک کا عرصہ تھا وہ 63 برس تھا۔ جی سر، ٹھیک ہے نا، میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ زمانہ 63,000 کروٹیں لے لے، جی 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 لیکن نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم صلی کے اللہ 63 سالوں سے باہر نہیں جا سکتا۔ بالکل سر، تو آپ کی زندگی کا عرصہ دنیا میں 63 برس تھا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی زندگی 61 برس تھی۔ جی نبی کریم کی 63 برس جی اور علامہ اقبال کی 61 برس کی عمر میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ اب دوسری گواہی اپنے ملازم سے کیا لے رہے ہیں علی بخش سے کہ علی بخش پہلی گواہی یاد رکھنا، آج میں جا رہا ہوں، اور دوسری گواہی کے طور پر یہ فرمایا آپ نے، علی بخش یاد رکھنا میں 61 برس میں جا رہا ہوں، جی اور علی بخش گواہ رہنا کہ ایک غلام اپنے آقا کے 2 قدم پیچھے ہی چلتا ہوا اچھا لگا کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ، جو ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف ریلیجس اسٹڈیز راشد لطیف خان یونیورسٹی کے۔ سر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری لمحات میں پنہاں ہمارے لیے جو اسباق ہیں ان پر گفتگو فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ RLKU پروڈکشن کی اسپیشل ربیع الاول سیریز کا اختتام ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔